अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप सबका रमज़ान यकीनन बहुत अच्छा गुज़रा होगा और मेरी दुआ है कि आप सबको अल्लाह पाक इस मुक़द्दस महीने की बरकतें, रहमतें और नेमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। इस माह मुबारक में दिल से अपने रब को पुकारें, उससे महसूस करें, उससे पुकारें, उससे अपनी हर मुश्किल बयान करें। आप यकीन करें कि वो सुनता है। आपको महसूस होगा, आपको ख़ुद लगेगा कि हाँ वो सुन रहा है। अगर हमारी कोई दुआ पूरी नहीं होती तो हम ये समझने लगें कि दुआ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं, या हम शायद इस काबिल नहीं हैं कि हमारी दुआ कबूल हो। तो ये बिल्कुल गलत है। गुनाहगार से गुनाहगार इंसान की दुआ भी रब ताला सुनता है। दुआ पूरी ना होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये कि हम ख़ुद नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आ रही होती है या हम बहुत शिद्दत से किसी चीज़ की, किसी काम के होने की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इल्म तो नहीं है ना। सारा गैब का इल्म तो हमारे पास नहीं है। गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। वो जानता है कि हमारे लिए आने वाले वक्त में क्या चीज़ मुनासिब रहेगी, अच्छी रहेगी, फ़ायदे वाली होगी और क्या चीज़ नहीं होगी। तो हो सकता है कि उसने वो चीज़ हमें इसलिए ना अता की हो कि हम उसे अज़ीज़ हैं, हम उसके प्यारे बंदे हैं, वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने हमें वो चीज़ ना दी हो। और कभी ये भी होता है कि दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन उस चीज़ के मिलने का एक वक्त होता है और अभी वो वक्त नहीं आया होता। तो इसलिए दुआ ज़रूर मांगें। ये ना देखें कि आपकी कितनी दुआएं कबूल हो रही हैं और कितनी नहीं हुई। दुआ ज़रूर मांगें, चाहे छोटी चीज़ के लिए चाहे बड़ी चीज़ के लिए। अपनी हर मुश्किल अपने रब से बयान करें। आप यकीन करें कि ये ताल्लुक़ बहुत कीमती, बहुत खालिस, बहुत प्यारा होता है जो अपने इंसान का अपने रब के साथ, अपने मालिक के साथ होता है। आप ज़रूर इस ताल्लुक़ को बनाएं, इससे महसूस करें। और ये दिन तो बहुत मुबारक दिन है, बहुत मुबारक घड़ियाँ हैं। इन दिनों में अपने रब को पुकारें। हमारे यहाँ एक आम रूटीन है कि लोग अमूमन रात को जागते हैं और सहरी करके फ़जर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद सोते हैं। तो ये बेहतरीन वक्त है, बजाय जाग के सारा टाइम आप सोशल मीडिया पे गुजारें या अपनी और कोई एंटरटेनमेंट, कोई गपशप, कोई इधर उधर टाइम गुजारें। सारी रात नहीं तो उसकी कुछ घड़ियाँ, कुछ लम्हे अपने रब के लिए निकाल लें, अपने अल्लाह के लिए निकाल लें। और रात के उन लम्हात में की गई इबादत आपको लुत्फ़ देगी। एक अलग कमरे में, कहीं किसी अलग गोशे में सुकून के साथ 2 रकत नफल अदा करें और महसूस करें कि किस कदर आपके दिल को सुकून देते हैं वो। आज की ये वीडियो कुछ तो माह रमज़ान के हवाले से है। मैं अपनी एक प्यारी बहन की आवाज़ में उनका दिया हुआ मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो रमज़ान के हवाले से भी है, रमज़ान में की गई इबादत के ऊपर भी है कि आपने क्या नवाफिल पढ़ने हैं, कौन सी तस्बीहात करें, और सलात व तस्बीह के बारे में भी है, सारी तफसील है। और इसके बाद एक मैसेज है जो हमारी मुल्क की सालमियत के बारे में है। अगर आपको इमरान ख़ान से इख्तिलाफ़ है, आपको वो शख्स पसंद नहीं है, आप उसे सपोर्ट ना करें, आप उसके लिए दुआ ना करें, लेकिन अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भिखारी बनने से बचाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को किसी की ग़ुलामी से बचाए, हमारी नस्लों को किसी की ग़ुलामी से बचाए, हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फ़रमाए, ख़ुददारी अता फ़रमाए, गैरत अता फ़रमाए। आमीन। सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं। सलात तस्बीह को अगर आप रमज़ान में जो सलात तस्बीह पढ़ी जाती है ये बहुत कीमती होती है। वैसे हम आम दिनों में पढ़ते हैं तो हमें एक का ही सवाब मिलता है ना, तो रमज़ान में एक सलात तस्बीह पढ़ें तो आपको 70 सलात तस्बीह पढ़ने का सवाब मिलता है। हर कीमती और अच्छी चीज़ हुजूर के लिए होनी चाहिए ना। तो आप कोशिश करें कि रमज़ान की सलात तस्बीह जो आप पढ़ रहे हैं इसका सवाब आप मिलाद के लिए रखें,
کہ وہ حضور علیہ السلام کا خاص سیلیبریشن ہوتا ہے. اگر آپ ساری نہیں رکھنا چاہتے یا دن میں 2 نہیں پڑھ سکتے، ایک ہی پڑھتے ہیں، تو کچھ آپ رمضان میں ہدیہ کریں اور کچھ آپ میلادوں کی نیت سے سیو کریں کہ آپ کے گھر میلاد ہوں گے یا کہیں قریب ہوگا تو آپ آقا کریم کی بارگاہ میں اس کو ہدیتاً پیش کریں گے. اور آپ نوافل پڑھ رہے ہوں گے سحری کے وقت میں، جو نفل 2 پڑھے جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ الحمدللہ 25 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں نا، اس میں بے حد و حساب اس کا ثواب ہے. تو اسے ویسے بھی تہجد تو اب سحری میں تو آج کل جاگا جاتا ہے تو پھر پڑھ لیے جاتے ہیں، تو آپ یہ 2 نفل پڑھیں. اس کے سوا اللہ آپ کو جتنی توفیق عطا فرمائے. اس کا ثواب بھی کل امت مسلمہ ہی کو دینا ہے. اور قرآن کریم کم از کم 2 قرآن ختم کرنا حضور کی سنت رہا ہے رمضان میں. جو آخری رمضان تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا تھا، یعنی قرآن کو 2 بار پڑھا تھا. تو کوشش کریں کہ زیادہ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، جتنی اللہ پڑھنے کی توفیق دے تو کوشش کریں کہ کم سے کم 2 قرآن جو ہیں وہ ختم ہو سکیں. ایک کا ثواب آپ آقا کریم کو پہنچا کر کل امت کو پہنچائیں، اور ایک کا ثواب جو ہے وہ آپ حضور علیہ السلام کو میلاد پاک میں ہدیہ کرنے کے لیے رکھیں. اور اس کے سوا اور کیا خاص کام ہے جو رمضان میں چل رہا ہے؟ تراویح کی جو تسبیح ہے، کس طرح پڑھتے ہیں تراویح؟ 2 کر کے پڑھتے ہیں نا. 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن 2 کر کے پڑھنا افضل ہے. تو 2 کر کے پڑھیں، اور جب آپ 4 تراویحاں پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اس کو ترویہ بولا جاتا ہے. اسی وجہ سے تراویح کا نام تراویح ہے. تو چونکہ جب حضور کے زمانے میں اور بعد میں ہوتی تھی تو بہت لمبی لمبی صورتیں قرات ہوتی تھی نا، اور ابھی بھی مرد جو کرتے ہیں تو وہ پھر تھک جاتے ہیں، تو پھر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام اور آسانی کے لیے بیٹھا جاتا ہے. اس میں پھر تراویح کی جو تسبیح ہوتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت والی تسبیح پڑھتے ہیں. اس میں آپ 3 مرتبہ کلمہ طیب بھی پڑھیں، 1 مرتبہ اللہم اجرنا من النار بھی پڑھیں، اور 1 مرتبہ استغفار بھی پڑھیں. یعنی جب آپ 4 رکعتوں کے بعد بیٹھے تو یہ چیزیں لے لیں. کلمہ طیب پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، تو آپ تراویح کے بعد لے لیں تو ہر 4 کے بعد پڑھا جائے گا. استغفار ہر نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کی بھی عادت بن جائے گی. اور یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ چونکہ شب قدر کی دعا ہے، یہ مانگنے کو حضور نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا. تو ہمیں نہیں پتا کہ رمضان کی راتوں میں کون سی رات شب قدر ہوتی ہے، تو پھر اس کو ہر تراویح کے بعد پڑھ لینا چاہیے. جو بھی شب قدر ہوئی اس میں اس کے پڑھنے کی فضیلت جو ہے وہ داخل ہو جائے گی. تو جو خیر اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ جو وطن عزیز کے ساتھ جو سانحہ ابھی گزرا ہے، پتہ نہیں آپ کو کچھ سمجھ آتی ہوگی یا نہیں آتی ہوگی. اب تو نیٹ ہے، میڈیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں، یعنی جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ اپنے سارے کچرے کے ساتھ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جو ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے وہ اپنی ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. جی کسی کو عمران خان اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن جو کچھ ابھی ہوا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوا، وہ آپ کے اور میرے ساتھ ہوا ہے. وہ ہمیں یہ پیچھے سے امریکی آرڈر آیا ہے کہ اس کا رجیم چینج کرو، اس کو گراؤ، اس کو ہٹاؤ. اور اس کا قصور کیا ہے کہ اس نے OIC کی کانفرنس جو ہے وہ پاکستان میں بلوا لی. اس نے وہی کیا جو بھٹو نے کیا تھا. بھٹو کو بھی اسی چیز کی سزا ملی تھی، اس کو بھی پھانسی تبھی ہوئی تھی کہ اس نے اسلامک بلاک بنانا چاہا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 3rd اسلامک کانفرنس جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی تھی. چونکہ وہ مسلم دنیا کے لیڈرز اکٹھے کر رہا تھا کہ جیسے امریکہ پاورفل ہے، یورپ پاورفل ہے، تو مسلم دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، پاورفل ہو جائے گی. یہی اس نے کیا اور اسی کی اس کو سزا ملی. اور ایک بات یہ کہ اسے پوچھا گیا تھا کہ اگر ہم افغانستان پہ حملے کرنا چاہیں تو آپ ہمیں اپنی زمین سے دیں گے کہ ہمارے جہاز آپ کی زمین سے اڑیں؟ تو تب اس نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، نہیں، ہرگز نہیں دیں گے ہم آپ کو. اور تیسری سزا اس کو اس بات کی ملی کہ یہ روس چلا گیا، کہ اس نے کہا روس ہمارے ایریے میں، ایشیا میں ہے، جتنی جلدی ہمیں روس سے مدد آ سکتی ہے. امریکہ نے کبھی ہماری مدد نہیں کی، اس نے ہمیشہ ہماری پیٹھ میں چھرا ہی گھونپا ہے. یعنی وہ جو بھی کچھ کر رہا تھا وہ اپنے ملک کو اور اسلامک دنیا کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہا تھا. اسی کی سزا اس کو دی گئی ہے. اس کو تخت سے، یعنی اس کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اور اس مراسلے کے مطابق جو اس میں لکھا ہوا آیا ہے کہ اس کا حکومت گرا کے کوئی بھی آ جائے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. تو پاکستان کوئی بھکاری ہے؟ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہم امریکہ سے لے کے تو کچھ نہیں کھاتے. ہمارے مرد تھکتے ہیں، ہمارے بچے تھکتے ہیں تو ہمارے گھر میں رزق آتا ہے. ہمیں تو کوئی ڈالر نہیں بھیجتا، پھر ہم کیوں بھکاری بنے؟ بھکاری تو وہ بنے جن کی ملیں اور بچے اور پیسے باہر ہیں. جن کا سب کچھ باہر ہے وہ بھکاری ہے نا. انہوں نے بھیک مانگ مانگ کے لیے، انہوں نے رکھا بھی باہر ہی ہوا ہے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، سعودیہ میں نواز شریف کی جو شوگر ملیں ہیں سعودیہ میں ہیں، اس میں ایک بھی پاکستانی نہیں ہے. سب ہندو وہاں کام کر رہے ہیں، سب ہندو ہیں. کیوں؟
جنہوں نے لگوا کے دیا ہے، پھر انہوں نے فائدہ بھی تو لینا ہے نا بھائی. جو بھیک منگے بنے ہوئے ہیں وہ بنے رہے نا، ہمیں کیوں بناتے ہیں؟ ہم تو کسی کا کچھ نہیں لے کے کھا رہے نا، ہم تو اپنی محنت کا کھا رہے ہیں، ہم کیوں بکیں؟ جیسے قیام پاکستان کے وقت راجہ گلاب سنگھ نے کشمیر بیچ دیا تھا، آج تک بھی وہ پٹ رہے ہیں اور ان کی آواز نہیں سنی جاتی. بالکل اسی طرح پورا پاکستان بیچا جا رہا ہے. آپ میں، ہماری آنے والی نسلیں اور گزرنے والی سب، ہماری قبروں کی ہڈیاں، ہمارے گھر اور ہمارے آنے والے بچے، یہ سب اس مراسلے میں بک گئے ہیں. تو آپ اور کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، عمران خان کے لیے دعا کریں نہ کریں، اپنے نسلوں کے لیے دعا کریں. یہ رمضان ہے اور آپ کے پاس تہجد ہے، سحری ہے، اس بات کو سمجھیں. بحیثیت قوم اس کی لڑائی نہ لڑیں، آپ اپنے بچوں کی لڑائی لڑیں. ہم کیوں امریکہ کے آگے بکیں؟ ابھی ہم سعودیہ گئے تھے، ابھی آپ بھی جو جائیں گے آپ دیکھیں گے سعودیہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، ہر چیز پر آنکھ کا نشان ہے. ابھی آپ جا کے دیکھنا، یہ آنکھ دجالیوں کا نشان ہے. اور حرم میں کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، حتیٰ کہ شرطوں کے یہاں جو بیج لگے ہیں اس پہ بھی آنکھ بنی ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ منہ آگے محمد بن سلمان کا ہے اور آنکھ پیچھے یہودی کی چل رہی ہے. تو یہ پاکستان بھی اگر بک گیا نا تو یہاں بھی یہی کچھ ہوگا. سینما گھر کھل جائیں گے، عورتیں ننگی ناچیں گی، اور مسجدوں کو تالے پڑ جائیں گے. جیسے وہاں ابھی روضہ رسول بند ہے اور کعبے کو بند کیا ہوا ہے، صحن کھول دیا اور کعبے کے گرد سب کچھ بند ہے. تو اللہ پاک محفوظ فرمائے. یہ آپ نے جو 2 نفلیں پڑھنی ہیں نا، یہ آپ نے عمران خان کے لیے نہیں پڑھنی، آپ نے اپنے بچوں کے لیے پڑھنی ہے. اور اللہ سے گڑ گڑا کے سحری میں رو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، ہمیں آزاد ہی مرنے والا بنائے، ہمیں کسی کافر کا، کسی کتے کا، کسی سور کا غلام نہ بنائے. دیکھیں گے جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ کتے اور سور ہی ہیں. اور کسی فرشتے کو اگر آپ سوروں اور کتوں میں چھوڑ دیں تو سور اور کتے اس کا کیا حال کریں گے؟ ہمارے ایمان کا کیا حشر بنے گا؟ اس کو سوچیں. اللہ پاک ہمیں آزاد جینا اور ہماری نسلوں کو آزاد جینا اور آزاد مرنا نصیب فرمائے. تھوڑے نفع اور تھوڑے فائدے پہ نہ جائیں. اب آٹا سستا ہو جائے گا، اب تیل سستا ہو جائے گا، یہ سب دانے ہیں جو پرندے کو جال میں پھنسانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، اور یہ وصول بھی پھر آپ سے ہی کیے جائیں گے. ابھی آپ کو تھوڑا ریلیف دیا جائے گا کہ آپ دیکھیں جی اس حکومت میں مہنگائی تھی اب سستائی ہو گئی، لیکن یقین کریں کہ یہ کھینچا آپ سے ہی جائے گا. ان باتوں کی طرف نہ جائیں. آزادی کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. بندہ پتے کھائے لیکن آزاد زندہ رہے، وہ سونے کا تاج لگائے اور کتے کے برتن میں کھائے، تو اس سے بڑی ذلت کوئی اور نہیں ہے. 2 نفل حاجت کے روز پڑھیں، سحری کے ٹائم پڑھیں، اور رو رو کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں غلامی کی زنجیروں سے بچا لے، آپ ہمیں آزاد زندہ رہنے والوں میں سے فرمائیں، اور آپ ہماری نسلوں کو آزاد رہنے والوں سے. اتنا بڑا گیم ہے جس کی ہمارے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے. شعور نہیں ہے لوگوں کو، تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. اور یہ میڈیا چٹا کالا ان کے ہاتھ میں، تو جو وہ کہتے ہیں لوگ وہی سمجھتے ہیں. اپنی بھی تو عقلیں استعمال کرو نا. ان کا ایک وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے تو اس کو مستعفی کر دیا جاتا ہے، ایک کا ایک اسکینڈل پکڑا جاتا ہے اس کو گولی مار دی جاتی ہے. اور جو کل ہمارا پریزیڈنٹ بنا ہے وزیر اعظم، اس پہ 16 ارب کا جو ہے اس کے اوپر کیس چل رہا ہے نیب میں. 16 ارب روپے کی کرپشن اس نے کی ہوئی ہے، اور کل حلف لے کے ہمارا وزیر اعظم بن گیا ہے. کس نے بنایا ہے؟ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا گندا بندہ ہمارے سر پہ آئے. اپنے لیے تو ان کا یہ سٹینڈرڈ ہے اور ہمارے اوپر یہ مسلط ہے. یہ وزیر اعظم تو نہ ہوا نا، پھر یہ تو مسلط کیا گیا ہمارے اوپر. تو اور کچھ تو ہمارے بس میں فی الحال نہیں ہے کیونکہ یہ اوپر کی گیم ہے. لیکن اللہ بھی تو کہتا ہے نا کہ دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں. دعا کرو اور اس بات کو پھیلاؤ، جو آپ کو سمجھ آئیے اس کو آگے پھیلاؤ. اتنا تو ہم کر سکتی ہیں نا کہ سجدے میں 2 آنسو گرائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ وقت نہ آئے جب ہماری بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے نہ رہیں. اللہ پاک اس برے وقت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ آزاد جینے والی زندگی نصیب کرے اور غلامی کی زندگی سے اللہ پاک ہمیں موت نصیب فرمائے. دعا کرو کہ اللہ اس وطن عزیز کو ان ظالموں کے پنجے سے چھڑائے اور اللہ پاک ہمیں کھڑے ہونے والا بندہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت پیارا میسیج ہے، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور آگے پھیلائیے اس میسیج کو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.